न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी रिजवान शेयर कर रहे हैं। रिजवान कहते हैं मैं हासिलपुर का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। 2019 की बात है, जब अभी स्टार्टिंग में कोरोना आया था और जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे तो क्वारंटाइन डेज थे। उन दिनों में हमारे इलाके में इस हद तक हालात ख़राब हो चुके थे। गांव का हमारा हिस्सा था, हासिलपुर से आगे हम लोगों का गांव था, वहाँ पर हम लोग रहते थे कि हम लोगों को घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तक मुयस्सर नहीं होती थी। इस तरह से हर तरफ जैसे मार्केट्स बंद हो गई थी, बहुत बुरे हालात थे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों के गांव के पास वाला जो इलाका है वहाँ पर जंगल भी एक था, अभी भी वो जगह है, तो हम लोग वहाँ से जाके लकड़ी वगैरह जैसे काटेंगे, यही एक ऑप्शन था। एक शाम की बात है, असर का टाइम था, तो मैं घर से निकला कि मैं जाकर ज़रा जंगल से कोई लकड़ी वगैरह देखता हूँ और उसको काट कर घर में लेकर आता हूँ। मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा। पहले भी कभी कभार ऐसा होता था कि अगर गाँव में लकड़ी वगैरह नहीं मिलती थी तो हम लोगों को जाना पड़ता था, क्योंकि आज भी वहाँ पर जो हम लोगों के गांव है वहाँ पर कोई भी गैस वगैरह का सिस्टम नहीं है। वहाँ पर या तो आग जलाने के लिए लकड़ी जलाई जाती है या फिर जैसे दूसरे सिलेंडर वगैरह वो रखे जाते थे। सिलेंडर भी नहीं ले सकते थे क्योंकि हालात ही ऐसे थे, हर तरफ मार्केटें बाज़ार बंद होते थे। तो मैं चलता चलता काफ़ी आगे वीरानों में निकल गया। मैं अपने साइकिल पर गया था। मुझे जाते जाते इतनी देर हो गई, गर्मियों का मौसम था, मगरिब होने वाली थी। मुझे ये था कि अभी इतनी जल्दी तो रात होनी नहीं है, मैं शाम से पहले पहले कुछ लकड़ी काट लूँगा। मेरे पास कुल्हाड़ी भी थी लकड़ी काटने के लिए। तो मैं जैसे जंगल के अंदर जाने लगा तो मैंने साइकिल एक साइड पर, बाहर छोटा सा कच्चा रास्ता था, वहाँ पर अपना साइकिल खड़ा कर दिया और ख़ुद मैं अंदर की तरफ जा रहा था। थोड़ा ही दूर चलने के बाद मुझे ऐसी आवाज़ें आने लगी कि जिस तरह से कोई मदद के लिए पुकार रहा है, कोई जैसे कोई रो रहा है, कुछ चीखों की आवाज़ें हैं। पहले तो मैंने एक चीख सुनी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे लगा शायद कोई जंगली जानवर ना हो यहाँ पर, पता नहीं यहाँ पर कैसे कैसे जानवर हो, क्योंकि आगे से जंगल का हिस्सा बहुत ज़्यादा घना था। मेरे जब वो चीख सुनी तो बहुत डर गया। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया कि कोई जानवर वगैरह नज़र आए, कोई हमले के लिए तो नहीं आ रहा। फिर से मेरे कानों के साथ एक भयानक चीख टकराई। ये चीख ऐसे थी जैसे किसी औरत की है और वो मदद के लिए बुला रही है। मैं जब उस आवाज़ की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ा, मुझे लगा शायद उस तरफ भी कोई गांव का हिस्सा होगा। तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से एक कुआं है, दरख्तों के दरमियान में घिरा हुआ एक कुआं था और उस कुएं में बहुत ज़्यादा जैसे आग जल रही है। जब मैंने कुएं में आग जलती देखी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसे मुमकिन है, कुएं में आग कैसे लग सकती है। मेरे दिल में खौफ सा आया कि अल्लाह ना करे कहीं किसी ने किसी को मार के ना फेंका हो या कोई आग ना लगा दी हो। अजीबोगरीब मेरे जहन में ख्याल आने लग गए। मैंने लकड़ियाँ वहीं पर फेंकी और मैं भागा कुएं की जानिब। जब मैं कुएं के करीब गया, देखते देखते वो आग गायब हो गई। अब ये आंखों का धोखा नहीं था, ये बिल्कुल सामने का मंजर था, दिन के टाइम का। जैसे मैंने कुएं में झांक कर देखा, कुआं बहुत गहरा था। वो दहकती हुई जलती हुई आग कहाँ गई मुझे तो समझ में नहीं आया। तभी एकदम से मुझे फिर एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से एक खौफनाक कहका होता है, जैसे कोई मेरे ऊपर या मेरी हालत के ऊपर हंस रहा है। मैंने गुस्से से कहा कि यहाँ पर कौन है, सामने आओ, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ दरख्त भी थे। किसी ने आगे से जवाब नहीं दिया, ना ही मेरे सामने क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर जो दरख्त थे वो दरख्त इतने ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे जिस तरह से उन दरख्तों के ऊपर जैसे कोई भाग रहा है। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, पता नहीं यहाँ पर क्या मखलूक है। मैं फ़ौरन से पीछे हटा तो उसी रास्ते पर मैं था, तो मैं क्या देखता हूँ, एक औरत थी सफ़ेद लिबास वाली।
اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ہاتھ میں جس طرح سے اس نے کوئی باقاعدہ روشنی بھی پکڑی ہوئی ہے، کوئی لالٹین، کوئی دیا ٹائپ ایسی چیز تھی، اور پاؤں میں جیسے پاسے پہ پائل پہنی ہے، چوڑیاں پہنی ہے، چھن چھن کی آوازیں، اور وہ چلتی چلتی ایک دم سے میرے سامنے درختوں میں سے نکل کر بالکل میرے سامنے تھی. وہ زیادہ سے زیادہ اس میں اور مجھ میں 8 سے 9 قدموں کا فاصلہ ہوگا. وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی اور ایسی آوازیں نکال رہی تھی کہ جس طرح سے وہ ہنس بھی رہی ہے اور رو بھی رہی ہے. میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ یہاں پر یہ سب کیا ہو رہا ہے. یعنی میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا یہاں پر کیا مچ رہا ہے، کون ہے یہ عورت. بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ عورت وہیں پر میرے سامنے کھڑی کھڑی غائب ہو گئی. بس جب میں نے اس کو غائب ہوتے دیکھا میں بہت ڈر گیا. میں اپنے سائیکل کی طرف بھاگا. مجھے اپنی بیک سائڈ سے آواز آئی کہ اگر اب اس طرف آئے تو جان سے مار دوں گی. یہ آواز بھی میں نے اپنے کانوں سے سنی. میں نے اپنا سائیکل لیا اور میں بڑی مشکل سے گھر پہنچا. جب میں گھر آیا مجھے بہت سا بخار ہو گیا تھا. اب میرے جو نانا جی تھے وہ بہت زیادہ جیسے نمازی پرہیزی تھے. انہوں نے جب میری حالت دیکھی انہوں نے کہا کہ یہ کسی ایسی جگہ سے ہے جہاں پر آسیب یا جنات تھا. جب میں کچھ بتانے کے قابل ہوا میں نے انہیں بتایا کہ میں وہ بہت زیادہ اندر ویرانوں میں چلا گیا تھا. جنگل کا ہی حصہ تھا وہ. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر کوئی کنواں تھا یا وہ کیا جگہ تھی. وہ ایک کنواں ہی تھا کافی گہرا. میں نے اس میں آگ جلتی دیکھی اور اس کے بعد میں نے ایک عجیب سی عورت بھی دیکھی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گاؤں کے اس حصے میں جو جنگل کا حصہ ہے وہاں پر ایک بہت قدیم اور پرانا کنواں ہے. وہ کنواں تب کا ہے جب نانا جی بھی بالکل جوان ہوا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پہلے وہ میٹھے پانی کا کنواں ہوتا تھا. اس کے آس پاس املی کے درخت تھے. وہ درخت اتنے آسیب زدہ تھے کہ ان املی کے درختوں کے اوپر جنات کا، بھوت پریت کا، چڑیلوں آفتوں کا بسیرا ہو گیا. گاؤں کی آبادیاں دور تھیں. پانی کا جب مسئلہ ہوتا تھا تو اسی کنویں سے سارا گاؤں پانی بھرنے جاتا تھا. تو ایک دفعہ وہاں پر گاؤں کی کچھ لڑکیاں تھیں. وہ جب پانی بھرنے گئی تو ادھر سے ایک لڑکی پر آسیب ہو گیا، یعنی اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا. اس نے وہاں کے املی کے درختوں کے اوپر سے املی توڑی تھی. جیسے لڑکیاں اکثر شرارت کے طور پر، گاؤں کی لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے درختوں پر چڑھ جانا، یا وہ ان کو یہ سب پریکٹس ہوتی ہے کیونکہ وہ وہاں کے لوگ جیسے شروع سے اس ماحول میں رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی ایک درخت کے اوپر چڑھی تھی. وہاں سے اس کو ایک مخلوق نے دھکا دیا تھا اور 7ویں دن اس لڑکی نے اسی کنویں میں کود کر خودکشی کر لی تھی. اس کے بعد بہت زیادہ گاؤں میں خوف پھیل گیا. اس لڑکی کے گھر والے کہتے تھے کہ ہمیں ہماری بیٹی خواب میں ملتی ہے اور وہ روتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اسی کنویں میں ہوں، آپ لوگوں نے مجھے کیوں دفنا دیا ہے، میں زندہ ہوں، میں اس کنویں میں ہوں. تو ہم لوگ ایک دفعہ اس کنویں کے پاس جب گئے تو ہم لوگوں نے باقاعدہ وہاں پر ہماری بیٹی کے ہی بالکل اسی کے قد کاٹ کی اس جیسی دکھنے والی ایک عورت کو دیکھا. تو جب ہم نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ اسی کنویں کے پاس غائب ہو گئی. یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ وہ کنواں جنات والا کنواں ہے. املی کے درختوں والا جو کنواں ہے وہاں پر آسیب ہو چکا ہے. پھر گاؤں کے ایک اور حصے میں جہاں پر آبادی تھی وہاں پر وہاں پر بھی ایک پرانا کنواں ہوتا تھا لیکن وہاں پر پانی نہیں تھا. بڑی مشکل سے پھر اس کنویں میں جیسے پانی دوبارہ سے کوشش کی گئی، زمین میں سے پانی نکالا گیا لیکن اس کا پانی اتنا میٹھا نہیں تھا. پھر وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی گئی گاؤں میں پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو نانا جی کہتے کہ وہاں پر وہ کنواں موجود ہے. میں نے تو پہلی بار اس کنویں کو دیکھا تھا. انفیکٹ ہم لوگوں نے اس کنویں کے بارے میں سنا ہی پہلی بار تھا کیونکہ کبھی کوئی ایسی بات ہوئی نہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی یا گاؤں کا کوئی بندہ اس طرف جاتا. شاید لوگوں کو پتا ہو، مجھے نہیں پتا تھا. میں بہت زیادہ بیمار رہا. مجھے بہت خوف آتا تھا، ڈر لگتا تھا، سو نہیں سکتا تھا. جب بھی سوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے کوئی میرا گلا پکڑ رہا ہے. اکثر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے رات کے ٹائم میرے پاس کوئی ہوتا ہے، جیسے وہ مجھے ڈرانے کی، مارنے کی کوشش کرتی ہے. بہت بھیانک اس کا چہرہ ہوتا ہے. 2 سے 3 بار اس مخلوق کو میں نے باقاعدہ اپنے اوپر حاوی ہوتے، حملہ کرتے بھی دیکھا. جیسے میں نیند میں ہوتا تھا، فل گہری نیند میں نہیں، جیسے ابھی کچی نیند ہوتی ہے، نیند آنا شروع ہوتی ہے، غنودگی ہوتی ہے. اس میں نے باقاعدہ طور پر دیکھا
کہ ایک عورت ہم لوگوں کے گھر کی دیوار سے جیسے وہ نکلتی ہے اور باقاعدہ جیسے وہ میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے کی کوشش کرتی ہے، اور جیسے ایک دم سے وہ سارا منظر غائب ہو جاتا ہے اور میں کمرے میں اکیلا ہوتا ہوں۔ میرے کمرے میں اکثر رات کے وقت ہلکا ہلکا سا دھواں رہنے لگ گیا۔ پھر میرے ابو جی جو تھے وہ مجھے ایک صاحب علم کے پاس لے کر گئے۔ پہلے تو بڑے دم وغیرہ کروائے میں نے، نانا جی بھی دم کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرنے لگی، وہ مخلوق ڈرانے لگ گئی، سونے نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ میرے کانوں میں اکثر وہی چیخیں گونجتی تھی جو میں نے جنگل میں سنی تھی، تو میں بہت ڈرنے لگ گیا۔ اس عورت کا، جو اس لڑکی نے خودکشی کی تھی، وہ خوف میرے اوپر طاری ہو گیا کہ کہیں میں بھی ویسے نہ کر لوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ سارے املی کے درخت ہیں، یا میں تو املی کی طرف گیا بھی نہیں تھا، میں تو چیخیں سن کر اس جانب گیا تھا۔ پھر ایک عامل کے پاس جب مجھے لے کر گئے، بہاولپور میں وہ تھے، انہوں نے مجھے دم کیا، ایک دھاگا دیا دم کیا بس سرخ رنگ کا، کہا کہ 21 دن یہ دھاگا اپنے بائیں کلائی پر باندھنا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ ایک پڑھائی بھی دی جو میں مسلسل پڑھتا تھا 21 دن کے بعد۔ اس 21 دن میں جب میں نے وہ دھاگا باندھا تھا تو میرے بازو میں بہت درد رہتا تھا رات کے وقت، کبھی میرا دل چاہتا تھا میں اس کو اتار دوں، یہاں تک ایک دفعہ میں نے ارادہ بھی کر لیا اس دھاگے کو اتارنے کا اپنے بازو سے۔ اسی وقت جب میں نے ارادہ کیا کہ میں اس دھاگے کو اتار دوں گا، میرے کانوں میں وہی چیخ مجھے سنائی دی، میں بہت ڈر گیا۔ اور جس ٹائم میں پڑھائی پڑھتا تھا وہ میں نے پڑھنی ہوتی تھی رات 12 بجے کے بعد اور 12:30 بجے سے پہلے۔ اس دوران میں نے وہ مخصوص کچھ پڑھائی پڑھنی ہوتی تھی، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر رات کے وقت، چاہے صحن میں چاہے چھت پر۔ تو جب میں پڑھائی پڑھنی شروع کرتا تھا، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے کانوں میں کوئی رو رہا ہے، کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بڑی بار ایسا ہوتا تھا۔ پھر کبھی ہنسنے کی آوازیں آتی تھی، کبھی کوئی تالیاں بجا رہا ہے، گونجتی تھی آوازیں کانوں میں۔ 21 دن یہ سب ہوتا رہا۔ 21 دن میں مجھے وہ حملہ آور نہیں ہوئی میرے اوپر، جیسے مجھے رات کو سونے نہیں دیتی تھی وہ۔ تو جب پھر 21 دن کے بعد ہم لوگ وہاں پر گئے تو انہوں نے وہ دھاگا کھول دیا اور اس دھاگے کو جلا دیا۔ جب اس دھاگے کو جلایا، اس میں سے بہت گندی اسمیل آ رہی تھی اور اتنا کالے رنگ کا دھواں بھی اٹھا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب وہ مخلوق تمہیں تنگ نہیں کرے گی، اگر 21 دن میں تم تنگ آ کر یہ دھاگا کھول دیتے یا تم پڑھائی پڑھنے سے ڈر جاتے تو شاید یہ تمہیں نقصان پہنچاتی، تمہیں دورے پڑنے لگ جاتے یا وہ تمہارے اوپر حاضر ہو جاتی، کیونکہ جب تم پڑھائی پڑھتے تھے وہ تمہارے آس پاس ہوتی تھی۔ میں بہت ڈرتا تھا۔ پھر اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہونے لگ گیا۔ اب اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب ہم لوگ حاصل پور سٹی میں ہوتے ہیں، گاؤں کا گھر ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ میں کبھی بھی دوبارہ اس طرف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد میں نے یہ بات اپنے کچھ دوستوں سے بھی شیئر کی تھی، تو میں نے سختی سے منع کیا کہ کبھی بھی اس املی والے درختوں کے پاس جو کنواں ہے ادھر مت جانا۔ بعد میں بہت سے لوگوں نے تصدیق کی، جو نانا جی نے بات بتائی تھی جب گاؤں کی ایک لڑکی پر ہوا تھا اور اس نے خودکشی کی تھی۔ میں بہت ڈرنے لگی کہ جنات اس طرح سے بھی انسانوں پر حاوی ہوتے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رضوان آپ کا۔ جیسے بالکل یہ بات ٹھیک ہے، جو پرانے کنویں ہوتے ہیں، سنسان ویران جو کنویں ہوتے ہیں، خاص طور پر جنگلوں میں، ویرانوں میں، ان میں جنات رہتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو اکثر یہ بھی سنا ہے کہ پرانے دور کے جو بزرگ ہوتے تھے، پیر فقیر ہوتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ آفتوں چڑیلوں جناتوں کو پرانے کنویں میں قید کر دیتے تھے، کیونکہ وہ گہرے ہوتے تھے، وہاں پر روشنی نہیں جاتی۔ تو جس جگہ پر گہرائی ہوتی ہے، روشنی نہیں جاتی، وہاں پر جنات اپنا ٹھکانہ لازمی بناتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شام ہوتی گھروں میں روشنی کر دینی چاہیے، شام کی اذان کے بعد، مغرب کے بعد، کیونکہ اس وقت جنات اتارے جاتے ہیں۔ اب وہ کنواں سیب زدہ تھا یا وہ املی کے درخت سیب زدہ تھے، شاید وہ ساری جگہ یا سیب زدہ ہو جنگل کی۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ املی کے درختوں کے اوپر بھی جنات کا بہت بسیرا ہوتا ہے، اور املی کے جو درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر چڑیل پچھر پیری کا بسیرا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کبھی بھی ویرانوں میں کسی نئی جگہ پر جائیں، کوئی چیخو پکار، رونے کی آوازیں سنیں، کبھی ان آوازوں کے تکوں میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جنات ویرانوں میں اور جنگلوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔
آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی rushinmik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر 1 منٹ شارٹ سٹوری اور خوفناک کہانیوں پر بھی 1 منٹ شارٹ سٹوریز آیا کریں گی. ان کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. اپنی جھر و دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.